वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम तफसील से बात करेंगे जो पाकिस्तान में सैलाब आए हैं और इसी के दरपेश जो इंसानी, इंतज़ामी और मुआशी चैलेंजेस अब हमारे सामने हैं। ये जो 3 महाज हैं, अब इन तीनों के ऊपर पाकिस्तान को और पाकिस्तानी हुकूमत को ख़ास तौर पर तीनों पर एक साथ ही काम करना है। इस वक्त चारों सूबों में हम कह सकते हैं कि सैलाबी सूरत हाल है और इसके नतीजे में होने वाला जानी और माली जो नुकसान है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक मुल्क भर में जो सैलाब आए हैं तो 3.25 करोड़ से ज़ायद अफराद जो है वो इससे मुतासिर हुए हैं। हलाकतों की तादाद जो है वो 1200 से बढ़ चुकी है। मवेशी भी बहुत बड़े नंबर में हलाक हुए हैं और इसके साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है वो भी काफ़ी है। मकानात हों, सड़कें हों, पुल हों, इन सब की तबाही का न सिर्फ हमने ज़िक्र सुना है मगर बल्कि तस्वीरें और फुटेजेस भी देखी हैं। बलूचिस्तान और सिंध में कहा जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की जो तबाही है वो उसकी शिद्दत सबसे ज़्यादा है। वहाँ पर तो ये सूरत हाल है कि बिजली, गैस, टेलीफोन का निज़ाम भी बुरी तरह मुतासिर हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में ज़िला स्वात में अगर काफ़ी तबाही देखने में आई और उसके इर्द गिर्द तो ये एरिया था जो बहुत अफेक्ट हुआ है। सैलाब मुतासरीन के लिए इस वक्त जो इमदादी सरगर्मियाँ हैं उसमें हर कोई बढ़ चढ़ के हिस्सा डाल रहा है। आम जो शहरी हैं उनकी बात करें, जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इमदादी तंजीमें हैं, वो भी और रियासत इस वक्त सभी काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा चैलेंज ऑब्वियसली सबसे पहला जो है वो यही है कि खुराक, कपड़े, अद्वियात और टेंट्स जो हैं वो फराहम किए जाए मुतासरीन को। उनको एक ऐसी जगह पे पहुंचाया जाए जहां वो खैमे जो हैं वो लग सकते हैं, सूखी जगह है, उनको वहां पहुंचाने की ज़रूरत है। मुआशी लिहाज से अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है कि जो इब्तदाई एस्टिमेट्स हैं कि कितना नुकसान हुआ है वो 10 अरब डॉलर के करीब है। फसलों की तबाही का भी जिक्र हो रहा है। अभी से उसका असर जो है वो हम मुल्क में देख सकते हैं। प्याज और टमाटर जो हैं इनकी फसलों पे या इनके ऊपर इतना फ़र्क पड़ा है कि फ़ौरन हंगामी सूरत में जो है हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि ईरान और अफ़गानिस्तान से इनको इंपोर्ट किया जाए ताकि जो मार्केट्स में इनकी अशिया है वो ज़रा उनकी कीमतें कम हों। इन सारी सूरत हाल के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद मोहम्मद अब्दुल शकूर साहब, सदर हैं अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान। हमारे साथ मौजूद है आदिल शाहजेब साहब, हमारे कॉलीग हैं, एंकर पर्सन हैं, डॉन न्यूज़ प्रोग्राम लाइव विद आदिल शाहजेब होस्ट करते हैं। वो भी इस वक्त जो मुतासरा इलाके हैं वहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वो हमें वहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खाकान नजीब साहब, माहिर मुआशियात हैं, साबिक मुशीर वजारत ख़जाना। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी अब्दुल शकूर साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। इस वक्त आप ऑब्वियसली आपकी तंजीम हर वक्त हर जगह पे काम कर रही है सैलाब की सूरत हाल में। आपके ख्याल में कौन से इलाके ज़्यादा मुतासिर हुए हैं या कहाँ आपकी नज़र में इमदादी कार्रवाइयों को फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि वहाँ हालत ज़्यादा ख़राब है? आरिफा, एक तो बहुत शुक्रिया आपने मौका फराहम किया कि मैं आपको सूरत हाल में जो हो सकता है उसके बारे में कुछ अर्ज़ करूं। मुझे फ़िगर्स पे नहीं जाना, मैं तो जो चीज़ें हो रही हैं उसका तज़किरा करूंगा। इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत मदद की हमारे बलोची भाइयों को है, बलूचिस्तान के रहने वालों को है। और उनकी सूरत हाल ये है कि बहुत तेज़ पानी ने उनके घरों को वाश कर दिया है। बाकी जगहों पे आप जाएंगे तो शायद आपको कुछ घरों के मलबा और ढेर मिल जाएं, लेकिन बलूचिस्तान के अंदर तो शायद वो अपनी जगह भी लोकेट न कर सकें जहां उनके घर मौजूद थे। फिर वहाँ गुर्बत बहुत है, फिर वो इलाका इतना फैला हुआ है और इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह डैमेज हुआ है। और फिर इसके साथ ये समझ लीजिए कि बलूचिस्तान पे माजी में जो हमने तवज्जो नहीं दी तो ये सारा बोझ इकट्ठा होके पड़ा है।
اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومتوں کو، رفاہی اداروں کو سب سے زیادہ توجہ دینے کی وہاں ضرورت ہے. دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ سندھ ڈیفینیٹلی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اپنا کے پی کا علاقہ ہے. لیکن میں اس کی ترجیحات کو تھوڑا سا الٹنا چاہتا ہوں. میرا خیال یہ ہے کہ یعنی علاقائی کے بعد اب اگر ہم یہ دیکھیں تو وہ یہ ہوگا کہ جو خواتین ہیں وہ سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہیں. ایسی خواتین بھی ہیں جو پریگننٹ ہیں، ایسی ہیں جن کے گود میں بچے ہیں، اور ان کے لیے جو دقتیں اور مسائل ہیں ٹریول کرنے کی، اور اس کے بعد بیماریوں جو پانی سے پیدا ہونے والی ہیں اس میں متاثر ہونے کی، تو وہ بہت شدید ہے. بالکل صحیح سر. جو لوگ بھی کام جی اس پہ سر جو لوگ بھی کام کریں ان کو انہی کی ترجیحات پہ کام کرنا ہوگا. بالکل صحیح سر. ہم اس پہ ابھی تفصیل سے بھی خواتین کے معاملے پہ بات کریں گے. جی عادل صاحب، آپ خود بھی متاثرہ علاقوں میں سفر کرتے رہے ہیں، وہاں سے رپورٹنگ کر رہے ہیں. آپ بھی کچھ اپنے جو آپ نے دیکھا، جو آپ کا تجربہ ہے، آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں سر. دیکھیں عارفہ صاحبہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی جو شکور صاحب نے بات کی بلوچستان کی اور سندھ کی، وہ تو ڈیفینیٹلی بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں. لیکن ہمارے ویورز کو یہ پتہ نہیں تھا جب تک ہم نوشہرہ نہیں پہنچے، جو کہ اسلام آباد سے سب سے قریب ترین جو افیکٹڈ ایریا ہے وہ نوشہرہ ہے. اور آپ یقین کریں گے 1 گھنٹے ڈرائیو کے بعد نوشہرہ کی ایک یونین کونسل ہے نوشہرہ کلاں، وہاں ہم پہنچے تو آئے وہ سرپرائز. 2 دن پہلے کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ 12-13 فٹ پانی کھڑا ہوا تھا. یہ یونین کونسل سب سے بڑی یونین کونسل ہے نوشہرہ کی، اور 4-5 گاؤں جو ہیں وہ مکمل ڈوب چکے تھے. مطلب ہم نے جو فلمنگ وہاں پہ کی 3-4 گھنٹے وہ لٹرلی بوٹ میں بیٹھ کے کی، اور لوگ جو ہیں وہ اپنی چھتوں پر تھے، ابھی تک وہ وہاں پر موجود ہیں. اور جو ہم نے چیز نوٹ کی کہ دیکھیں لوگ ریلیف فنڈ میں بھی بڑھ چڑھ کر پیسے دے رہے ہیں، خود بھی جا کر اپنی مدد آپ کے تحت وہ خوراک وہ سارے دے رہے ہیں، لیکن ابھی تک پریورٹی سیٹ نہیں ہوئی. جب آپ افیکٹڈ ایریاز میں جاتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلی جو چیز ہٹ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو ٹیمپرری شیلٹر تو پرووائڈ کیا جائے، کیونکہ ان کے گھر ڈوب چکے ہیں. کوئی ٹینکی پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی اوپر والی چھت پہ بیٹھا ہوا ہے. اور جب آپ ایڈمنسٹریشن سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے ٹینٹس کہاں ہیں تو وہ کہتے ہیں ٹینٹس کے ہم نے آرڈر دیے ہوئے ہیں، ٹینٹس جو ہیں وہ شارٹ ہیں. یہی حالت چارسدہ میں بھی تھی، سوات میں بھی یہی حالت ہے. اچھا، کل سی ایم سندھ سے جو ہماری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ ہمیں پیسے خدارہ نہ بھجوائیں، ہمیں کوئی ڈالرز نہیں چاہیے. اس وقت ایون the سندھ گورنمنٹ is struggling. ان کے پاس جو 85,000 ٹینٹس تھے وہ ختم ہو چکے ہیں، اور سندھ کے سیٹلائٹ امیجز اگر عارفہ دیکھے جائیں تو وہاں پہ آپ کو بمشکل خوش جگہ نظر آتی ہے. پہلے تو ان کو یہ دیکھنا ہے کہ ان کو بسایا کہاں جائے، دوسرا یہ ٹینٹس ہمارے پاس نہیں ہے. اور بلوچستان کی تو یہ صورتحال ہے کہ گورنمنٹ نام کی، دیکھیں اس وقت ہم کے پی میں بیٹھ کے میں آسانی سے کہہ سکتا ہوں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے کچھ نہیں کیا، ان کو کرٹیسائز کیا جا سکتا ہے. سندھ میں جا کے آپ پیپلز پارٹی کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں، لیکن بلوچستان وہ واحد صوبہ ہے کہ وہاں پر آپ جس سے بھی بات ہماری ہوئی ہے وہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ کوئی پولیٹیکل اونرشپ نظر نہیں آ رہی. شہباز شریف نے ایز اے پرائم منسٹر 2 دن دورہ کیا، 2 دفعہ دورہ کیا. وہ ایڈمنسٹریشن اس وقت ان کی دوڑ دھوپ آپ کو نظر آتی ہے، اس لوگوں کو ابینڈن کر دیا جاتا ہے. اور ساتھ میں جو شکور صاحب نے ایک بڑا اہم مسئلہ، یہ ٹینٹس کے بعد جو سب سے اہم مسئلہ مجھے نظر آ رہا ہے بڑا کروشل عارفہ، کہ 6.5 لاکھ جو خواتین ہیں افیکٹڈ ایریاز میں. جی عادل صاحب، یہ خواتین کے اوپر ہم الگ پوری تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، آپ کو بھی اب گفتگو میں شامل کریں. اب obviously سر جو پہلا ہم نے امپیکٹ امیڈیٹلی دیکھا ہے، ایک طرف تو انفراسٹرکچر کی نقصان کی بات ہو رہی ہے، لوگوں کے جو گھر ڈسٹروئے ہوئے، مگر ساتھ ساتھ سر امیڈیٹ امپیکٹ آیا ہے سبزیوں کی قیمت پہ، جس کی وجہ سے جن علاقوں کے اندر پانی نہیں بھی آیا وہاں بھی فوراً اثر پہنچ گیا. آنے والے دنوں میں سر ہم اور اس طرح کا کون سا امپیکٹ دیکھیں گے جس کے لیے ہمیں ابھی سے حکومت کو کچھ قدم اٹھا لینے چاہیے؟ عارفہ، تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو. اور یہ اتنا ڈسٹریس ٹائم ہے پاکستان کا، تو لیٹ سی کہ ہوا کیا ہے ان ٹرمز آف ابھی تک جو ڈیمیج اسیسمنٹ ہے آن دی اکانومی وہ کیا ہے.
سو آپ اندازہ کیجئے کہ 100% جو کاٹن کراپ ہے اس وقت سندھ میں وہ ڈسٹروائے ہو گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 30% جو پورے ملک کی کاٹن کراپ ہے وہ ڈسٹرب ہو گئی ہے. اور اس کا جو تخمینہ ہے کہ اگر آپ باہر سے منگوائیں گے تو 1 ارب سے $1.5 ارب آپ کو لگانا پڑے گا. 20% جو شوگر کراپ ہے سندھ کی وہ ڈسٹروائے ہو گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 10% پورے پاکستان کی جو شوگر کین کراپ ہے وہ ڈسٹرب ہو گئی ہے. انین اور ٹمیٹو کا آپ نے رائٹلی ذکر کیا. 100% کراپ جو ہے وہ سندھ کی ڈسٹرب ہو گئی ہے. 80% رائس کراپ ڈسٹرب ہو گئی ہے. 7,33,000 کا تخمینہ ہے جو لائف سٹاک جو ہے وہ ڈیمیج ہوئی ہے. ہمارے جو گھر ڈسٹروائے ہوئے ہیں وہ تقریباً 12 لاکھ کے قریب ہیں. اور جو ہمارے بریجز ٹوٹے ہیں وہ 243 ہیں جو اس وقت NDMA کے پاس فگر ہے. اور روڈز تقریباً 5,000 کلومیٹر کی ہیں. اب ان کا جو سب سے پہلا امپیکٹ یہ آیا کہ چونکہ انین اور ٹمیٹو اور گرینز کی کراپ خراب ہوئی ہیں تو آپ نے دیکھا کہ 500 روپے کلو تک قیمت چلی گئی. اس کو سنبھالنے کا سب سے بڑا طریقہ یہی ہے کہ ہم ریجنل ٹریڈ میں بلیو کریں. افغانستان، ایران اور اگر ضرورت ہو تو انڈیا سے منگوائیں اور شور اپ کریں اپنے سپلائیز کو، تاکہ جو ایک پرائس انسٹیبلٹی فلڈ سے پہلے چل رہی تھی، ہماری جو فوڈ انفلیشن تھی عارفہ وہ 43% پہ رن کر رہی تھی بیفور وی وینٹ انٹو دی فلڈس. آفٹر دا فلڈس جو آج کا فگر آیا ہے ابھی اس کا امپیکٹ لیے بغیر وہ 45% ہے ہمارے پاس. ان دا میڈیم ٹرم تو آف کورس ہم ہمیشہ کہتے ہیں ایگریرین اکانومی کا پک اپ اور ان کا پروڈکٹیوٹی وہ اپنی جگہ پر، شارٹ ٹرم تو یہ جو انین، ٹمیٹو اینڈ گرینز کا جو ہمیں منگوانا ہے اور کاٹن منگوانی ہے ہم نے، تاکہ ہماری جو ہم نے $36 ارب کی ایکسپورٹ انویزج کی ہے. میں ابھی فنڈ کے ڈاکیومنٹس دیکھ رہا تھا جو ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے. دے آر گوئنگ ٹو بی ہٹ، اور یہ ہمارے روپی پہ پریشر ڈالے گا، یہ ہمارے FX پہ پریشر ڈالے گا. سو ہمیں وہ منگوانا ہے. یہ ہے اس وقت صورتحال. جی شکور صاحب، آبویسلی آپ نے ذکر کیا بلوچستان کا اور سندھ کا، اور خاص طور پہ اب خواتین کی جو آپ بات کر رہے تھے، سر آپ کچھ تھوڑی تفصیل اس پہ فراہم کریں. اور خاص طور پہ کیونکہ 2010 کے بھی جب سیلاب آئے، اس سے پہلے جو 2005 میں زلزلہ آیا، تب بھی ہمیشہ یہی بات ہوئی کہ خواتین بہت متاثر ہوتی ہیں، مگر کیونکہ وہ سامنے نظر نہیں آتی تو اس لیے ان کے مسائل جو ہیں ان کو کبھی کوئی ہائی لائٹ نہیں کر پاتا. اور خاص طور پہ سر جب یہ جو کیمپس بن جاتے ہیں اور وہاں خاندان کے خاندان شفٹ تو ہو جاتے ہیں، مگر وہاں بھی خواتین کے لیے بہت مسائل رہتے ہیں. پلیز اس پہ ذرا تھوڑی سی نہ صرف روشنی ڈالیں بلکہ یہ بھی بتائیں کہ اس کے لیے کیا امداد خاص طور پہ ہونی چاہیے. یہ جو خواتین کا مسئلہ ہے، یہ اس پہ توجہ باتوں میں تو ہوتی ہے لیکن عملاً بہت کم کوشش ہوتی ہے. کچھ تو ہماری روایات اور ٹریڈیشن ہے کہ مرد باہر نکل رہے ہیں، وہ اپنے لیے چیزیں لے آتے ہیں اور ان کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ ضرورتیں کیا ہیں. کچھ خواتین چونکہ خود نسبتاً پیسو ہمارے دیہاتوں کی ہوتی ہیں تو اس کے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں بیماریاں بھی اور وہ جو ان کی صحت کی کیفیت ہے وہ بہت ہی خراب ہوتی ہے، اور اس پہ کوئی توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. اور یہ میسو ہے اس وقت، جیسا آپ نے کہا کہ 3.25 کروڑ لوگ جو ہیں وہ متاثر ہیں، تو اس کا اگر 50% ہم لگائیں تو کم از کم 1.25 کروڑ تو کم از کم ہوگا خواتین کا وہ حصہ جو اس سے متاثر ہو رہا ہے. اچھا، اس میں جو چیزوں کی ضرورت ہے خاص طور پر ان میں وہ خواتین جو فیملی لائن پہ ہیں یا جن کے بچے ہیں یا ان کے ساتھ کچھ اور صورتیں ہیں تو وہ اور زیادہ مشکل میں ہوتی ہیں. تو الخدمت نے اس دفعہ یہ طے کیا، ہم نے میڈیکل کیمپ کوئی 150 مقامات پہ لگانے کا طے کیا ہے. 30-35 پہ لگ چکے ہیں. جو ہی ہمیں ڈرائی لینڈ مختلف علاقوں میں ملتی چلی جائے گی تو ہم اگلے چند دنوں میں یہ بہت سارے مقامات پہ چلے جائیں گے. اور ڈاکٹرز کی تنظیم جو پیما ہے اس کے ساتھ ہماری کولیبریشن ہے الحمدللہ، ان کے ورکر، اور ہم نے ان سے کہا ہے
کہ وہ خاص طور پر فیمیل پیرامیڈکس کا بندوبست کریں تاکہ وہ آسانی سے خواتین سے بات بھی کر سکیں، ان کے ایشوز کو سمجھ بھی سکیں، اور پھر ان کے لیے ایک اسپیشل کٹ ہم بنا رہے ہیں جس میں ان کی ضروریات، جو عمومی دوائیاں ہیں وہ تو ہوں گی، لیکن جو ان کے باقی چیزیں ہیں وہ بھی موجود ہوں، اور ہم ہر فیملی کو وہ کٹ دیں اور اس خاتون خانہ کو بتائیں کہ بھئی یہ آپ کی ضرورت کی چیزیں میں اس میں شامل ہیں۔ تو یہ ایک ایجوکیشن کا پروسیس بھی ہوگا، اور ہم اس میں یہ بھی چاہوں گا کہ ہمارے میڈیکل کالجز میں خاص طور پہ جو فیمیل سٹوڈنٹس ہیں اور سٹاف ہے ان کو ہم انکریج کریں گے کہ وہ پارٹ آف دی ٹیم بنیں، والنٹیئر کریں، اور اس بڑے کام کے کرنے میں یہ ایک بڑا ایجوکیشن کا کام بھی ہے، تھوڑے عرصے میں ہم کر سکیں گے لیکن اس کے لانگ ٹرم اثرات مرتب ہوں گے۔ اور میں لوگوں سے بھی جو اس میں جوائن کرتے ہیں ان سے بھی یہ کہوں گا کہ جب وہ فوڈ کا اور کلوتھ کا اور باقی چیزوں کا سوچتے ہیں تو اس بات کو بالکل پریارٹی دیں کہ وہ خواتین کی سہولیات کے لیے جو چیزیں ہو سکتی ہیں وہ ضرور اپنے ساتھ پیش نظر رکھیں۔ ایک بڑا کام اب جو اس کے ساتھ ہی اٹیچ ہے اور وہ یہ ہے کہ صاف پانی موجود نہیں ہے۔ یہ بھی بہت اہم ہے، کھانے سے زیادہ اہم ہے کہ ہم بڑے پیمانے پہ گاڑیاں رینٹ کریں اور صاف پانی جہاں جہاں پہنچایا جا سکتا ہے باٹلز کی صورت میں اس کو لوگوں تک فراہم کریں اور ان سے پہنچائیں۔ بالکل صحیح۔ جی عادل صاحب، آپ بھی خواتین کے حوالے سے ذکر کر رہے تھے خیبر پختونخوا میں، اور اگر آپ میڈیکل سہولیات جو اس وقت متاثرہ لوگوں تک پہنچ رہی ہیں جہاں آپ نے دیکھا، اگر ان کا بھی آپ ذکر کریں۔ دیکھیں عارفہ صاحبہ، ایک تو بات یہ ہے کہ وہ فگرز کی بھی اگر ہم بات کریں تو یو این پاپولیشن فنڈ کے جو فگرز آئے ہیں ان کے مطابق 75,000 جو خواتین ہیں، پریگننٹ خواتین ہیں، they are expected next month، اور یہ فگر جو ہیں یہ بھی باہر سے آ رہے ہیں۔ تو ہمیں تو چاہیے یہ تھا کہ ہمارے قادر پٹیل صاحب جو ہیلتھ منسٹر ہیں ان کی طرف سے کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ آتی کہ جی ان کا پلان کیا ہے، وہ باقاعدہ ڈیٹا اکٹھا ہوتا ہے کہ یہ خواتین ہیں کہاں پہ۔ صرف اگر کے پی کی اس وقت اگر آپ بات کریں تو جو کالام، اشو، اتروڑ کا ایریا ہے وہ مکمل طور پر ملک سے کٹ چکا ہے۔ جو شاہراہ بحرین سے کالام تک جاتی ہے وہ سیلاب میں بہہ چکی ہے، اور اگر یہ شاہراہ ہوتی بھی تو صرف آپ کے ویورز کے لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اشو، اتروڑ اور کالام میں ایک کوئی ایمرجنسی ڈیلیوری ہوتی ہے تو وہ خاتون منگورہ کے ہسپتال تک ویسے نارمل حالات میں بھی پہنچتے پہنچتے بیچاری ایکسپائر ہو جاتی تھی۔ تو نارملی اگر وہاں پہ یہ حالات ہیں، اور تو اب آپ سوچ سکتی ہیں کہ کیا ہوگا کیا، کیونکہ وہ شاہراہ جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ اگر گورنمنٹ چاہے تو 3-4 ماہ میں بن جائے گی، اور نارملی اگر ہم نے جس طرح دیکھیں اس میں 5-5 6-6 سال وہ لگ جاتے ہیں۔ تو یہ ایسی ایک ہمیں پریورٹی لسٹ پہ ٹاپ پہ دیکھیں، ایک تو ٹینٹس ہمیں رکھنے چاہیے، کیونکہ اگر ہم شیلٹر ہی پرووائڈ نہیں کر سکتے اپنے لوگوں کو تو ہم اگر آٹے کی بوریاں ہوا سے پھینکتے بھی رہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور دوسرا جو یہ خواتین ہیں اس کے لیے میرے خیال ہے کہ اپنی مدد آپ کے تحت تو ہم سارے پاکستانی کر رہے ہیں، اور شکور صاحب ابھی بھی اپیل کر رہے ہیں میڈیکل کے اسٹوڈنٹ سے اور ڈاکٹر سے، لیکن یہ کام گورنمنٹ کا ہے۔ ایٹ لیسٹ یہ جو 2 فرنٹ ہیں، چاہے وہ چائنا سے بات کریں، چاہے وہ انڈیا سے ہمیں بات کرنی پڑے، چاہے ایران سے بات کرنی پڑے، ایک تو ٹینٹس کے لیے، دوسرا یہ جو ایک میڈیکل ایمرجنسی انہیں اس امپوز کرنی چاہیے ان افیکٹڈ ایریاز میں، اور اسپیشلی پہلے تو ڈیٹا کلیکشن پہ کام کر لے کہ یہ خواتین ہیں کہاں پہ، کیونکہ اگر یو این پاپولیشن فنڈ آپ کو فگرز دے رہا ہے تو آبویسلی انہوں نے کچھ تو کام کیا ہوگا، لیکن ہم نے کہتے حکومت اس پہ کیا کام کیا ہے۔ جی بالکل صحیح۔ جی ڈاکٹر صاحب، ویل کم بیک ٹو یو آفٹر دا بریک آلسو، بٹ ویری کوئکلی سر، جو حکومت کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف سے اب کنسیشنز لیے جائیں گے، سر کیا ان سے متاثرہ لوگوں کی مدد ہم ہوگی، یا پھر ہم وہی دیکھیں گے کہ جنرلی جیسے ہم پروگرام کو تھوڑا سا سخت چلا کے اس کے بعد آسان شرائط دیتے ہیں؟ واٹ یو ایکسپیکٹنگ سر جب حکومت بات کرتی ہے کنسیشنز کی؟ دیکھیں، اس میں 2 طرح کی چیزیں جو ہمیں ان سے کرنی چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اسپینڈنگ چاہیے بہت زیادہ،
اور ہم نے ایک چونکہ ان کے ساتھ فسکل ڈیفیسٹ طے کیا ہوتا ہے کہ ہم نے 4.6 کا فسکل ڈیفیسٹ کرنا ہے، تو ایکسپینڈیچر جو ہیں وہ بڑے کنسٹرین ہو گئے ہیں. ابھی ہم نے جو اسپینڈنگ کی ہے وہ 103 ارب روپے یعنی کہ 25,000 بسپ کے تھرو، انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو لوگوں کو دی ہیں. آف کورس دس از جسٹ فار ریلیف، ابھی ریسکیو ریکنسٹرکشن کے لیے ہمیں بہت رقم چاہیے، تو ایک ایڈجسٹر ہمیں ان سے لینا ہے اور یہ اسپینڈنگ انشور کرنی ہے. دوسرا ہمیں ایک ریپڈ فائنینسنگ انسٹرومنٹ ہے IMF کے پاس، جس میں ہم نے $1.4 بلین لیے تھے جب کووڈ ہوا تھا، ہمیں اس میں اپروچ کرنا ہے. اور تیسری چیز جو ہے، ہمیں جو انفلیشنری امپیکٹ کنٹری میں آ رہا ہے، فار ایگزامپل میں بارہا کہتا ہوں کہ 855 ارب روپیہ ہم نے رکھا ہے کہ ہم 50 روپے پر لیٹر لگائیں گے پیٹرولیم پروڈکٹس پر ایٹ این انفلیشنری ٹائم، ایٹ اے فلڈ ٹائم. آئی تھنک اس کو بھی ریکنسیڈر کروانا پڑے گا. تو اگر ہم ان 3 چیزوں سے لے کے ان کو اپروچ کریں گے تو ہم کچھ روم وہاں سے لیں گے، اور پھر ہمیں ملٹی لیٹرلس کے پاس جانا ہے، پھر ہمیں بائی لیٹرل پارٹنرز کے پاس جانا ہے، INGOs کے پاس جانا ہے، ان کی ایکسپرٹیز یوز کرنی ہے. بہت سی INGOs پاکستان بیکاز آف سیکیورٹی کنسرن چھوڑ گئی ہیں. سو یہ ایک کوآرڈینیشن کہیں پہ EAD میں ہونی ہے جہاں پہ ہم یہ سب کچھ کر سکیں. پلس کچھ ڈیٹ ریلیف، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ریسٹرکچرنگ آف پاکستانز ڈیٹ، یہ کرنا بھی نہیں چاہیے، پر ہمیں $3.2 بلین کی ایک ڈیٹ ری اسکیجولنگ سی ہو گئی تھی جو ہمیں کر دی گئی تھی جب ہمیں کووڈ میں تھے. اس طرح کی کوئی بائی لیٹرل پارٹنرز کے ساتھ، چاہے وہ چھوٹا ہی اماؤنٹ کیوں نہ ہو، ہمیں اس پہ بھی کام کرنا چاہیے. بہت بالکل صحیح. جی ناظرین، یہاں پہ لیکن سب بریک کو، جو ہم بریک سے واپس آئیں گے اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں محمد عبدالشکور صاحب سے اور عادل شاہ زیب صاحب سے، اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں سیلاب کے بعد جو صورتحال ہے کیا ہے، اور امدادی سرگرمیاں جو ہیں اس حوالے سے. جی شکور صاحب، یہ تو ہمیں بہت ضروری ہے یہ یاد رکھنا، بہت اہم ہے کہ یہ ابھی پہلا فیز ہے جس کو کہتے ہیں. ابھی تو بالکل صرف ریسکیو ہو رہی ہے، ابھی تو ریہیبلیٹیشن جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، اور پھر ریکنسٹرکشن ایک لمبا پروسیس ہے جو چلے گا. آپ آنے والے دنوں میں خاص طور پہ جب یہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ایمرجنسی کا وقت ذرا گزر جائے گا، اور اس کے بعد جب ریہیبلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن کرنی ہے، اس میں آپ کے خیال میں پاکستان کے سامنے، حکومت کے سامنے اور آپ جیسی جو تنظیمیں ہیں، کیا چیلنجز ہوں گے؟ اس میں نا جی 2 چیزیں بہت اہم ہیں سوچنے کی اور کرنے کی. پہلی تو یہ کہ یہ جو ریکنسٹرکشن کا کام ہے، یعنی عام طور پر یہ ہیومن سائیکی ہے کہ 2 مہینے 1.5 مہینہ لوگ بہت وہ ہوتے ہیں تیار آمادہ، ایکسائٹڈ کہ ہمیں مدد کرنا ہے. پھر آہستہ آہستہ خبریں بھی کم ہونا شروع ہوتی ہیں، لوگ بھی ٹھنڈے پڑتے ہیں. تو جب آپ ریکنسٹرکشن میں جاتے ہیں تو آلموسٹ انرجیز آدھی سے بھی کم رہ جاتی ہیں. تو جو کام اس میں کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ ہم تنظیمیں ہوں یا ملک ہوں یا کچھ اور ہوں، وہ جو بھی ان کے پاس بجٹ ہو وہ اس کو اس طرح نہ کریں کہ سارے کے سارا ابھی سپینڈ کریں. وہ باقاعدہ ریکنسٹرکشن کے لیے ہم گھر نہیں بنا کے دے سکیں گے، لیکن اگر کوئی بندے دیواریں کچی اٹھا لیں تو چھت اس کی بنا کے دے سکتے ہیں. اور پھر کچھ ایسی صورتیں اختیار کر سکتے ہیں جس میں ہم جتنا لو کاسٹ ماڈل ہے اس پہ چلے جائیں. اچھا، میں اس کے حق میں ہوں کہ دنیا ہماری مدد کرے اور کچھ کریں گے بھی، لیکن شاید پتہ نہیں کتنی ہو مدد، یہ کہنا ذرا مشکل ہے. البتہ میری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ جو مدد باہر سے آتی ہے وہ زمین پر اترنے سے پہلے ہوا ہی میں ایویپوریٹ ہو جاتی ہے، بخارات بن کے اڑ جاتی ہے. اسباب میں نہیں جاتا کہ کیا ہیں. البتہ یہ جو ہم پاکستانی ہیں، پاکستان شاید غریب ہو لیکن پاکستانی غریب نہیں ہیں. میں لاہور شہر کے اندر جانتا ہوں سینکڑوں لوگ، ورچولی سینکڑوں لوگ کئی ارب پتی ہیں. وہ کراچی میں یہی صورتحال ہے، اسلام آباد میں یہی صورتحال ہے، باقی مقامات پہ بھی ہے. ان لوگوں کو سامنے آنا چاہیے. اگر حکومت پر اعتماد نہیں تب بھی وہ خود کنسورشیم بنائیں
اور یہ طے کریں کہ اس کو پاکستان کی ریکنسٹرکشن میں حصہ لینا ہے۔ اچھا، ایک اور پہلو پہ ذرا آپ توجہ کیجئے، اگر آج اعلان ہو جائے کہ پاکستان میں 2 مہینے بعد الیکشن ہوں گے تو کم سے کم 5000 افراد پاکستان کے ایسے ہیں جو اگلے انتخابات کے لیے 50 کروڑ سے لے کے 1 ارب تک خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ ان کے پاس وسائل ہیں، وہ یہ کریں گے، چاہے ان اسمبلیوں کی مدت 3 مہینے ہو یا 3 سال ہو یا 5 سال ہو، لیکن وہ سپینڈ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میرا سوال سادہ سا ہے، جو شخص 50 کروڑ روپیہ خرچ کرنے کے لیے الیکشن میں تیار ہے اور اس وقت وہ ووٹ خریدنے کی بھی کوشش کرے گا، کیا وہ آج آگے بڑھ کر لوگوں کے دل نہیں جیت سکتا؟ اس کی آدھی رقم ریکنسٹرکشن میں لگائے، جب وہ لگائے گا تو اس میں کرپشن بھی نہیں آئے گی۔ کرپشن اس وقت ہوتی ہے جب باہر سے پیسہ آتا ہے اور ان کا موڈ بنتا ہے کہ اس کو ہضم کرو، جب اپنے پاس سے دیں گے تو یہ بہت آسان ہوگا۔ اس وقت سکول ہمارے الحمدللہ موٹیویٹڈ ہیں، یعنی مجھے ہر روز کالیں آتی ہیں، اس اسکول نے 5 لاکھ جمع کیا ہے، اس نے 10 لاکھ کر لیا ہے، اس نے 15 لاکھ کر لیا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ وہ طبقہ جس کو اللہ نے اتنا کچھ دیا اور پاکستان کی بدولت دیا، اس کو اس کا احساس کرنا چاہیے۔ دنیا کی کوئی قوم ڈیولپ نہیں ہو سکتی جب تک اس کے اندر کے لوگ آمادہ نہ ہوں کہ انہیں یہ کام کرنا ہے۔ سو میں ان سارے لوگوں سے جن کو اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے یہ امید کرتا ہوں کہ وہ آگے آئیں گے اور ریکنسٹرکشن میں اپنا رول پلے کریں گے۔ بالکل صحیح سر۔ جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک۔ جب ہم بریک سے واپس آئیں، عادل شاہ زیب صاحب سے یہی جو پوائنٹس عبدالشکور صاحب نے اٹھائے ہیں، ان پہ ان کا تجزیہ اور جو وہ خیبر پختونخوا میں اس حوالے سے دیکھ رہے ہیں اس پہ بات کریں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کریں محمد عبدالشکور صاحب سے اور عادل شاہ زیب صاحب سے، اور ان سے بات کر رہے ہیں سیلاب کے حوالے سے۔ جی عادل صاحب، عبدالشکور صاحب نے جیسے کہ ذکر کیا آنے والے دنوں کا، کہ یہ ابھی تو امیجیٹ فیز ہے، اگلے فیزز، تو سر آپ کیونکہ آن دا گراؤنڈ موجود ہیں، خیبر پختونخوا کی حکومت سے بھی خاص طور پہ آپ نے بات کی ہوگی، اپ کلوز اینڈ پرسنل کی ہوگی، تو سر آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ یہ جو ذرا تھوڑی سی میڈیم ٹرم تھنکنگ ہے اس حوالے سے بھی صوبائی حکومتیں کوئی پلاننگ کر رہی ہیں، کچھ سوچ رہی ہیں؟ نہیں، میں اس کا بڑا عارفہ سمپل جواب ہے کہ نہیں کر رہی۔ شکور صاحب نے تو بڑا مفصل اور مدلل جواب دیا کہ کیا ہونا چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی ہمیں وہ والی آنرشپ لوگوں میں تو نظر آ رہی ہے، اپنی مدد آپ کے تحت کافی کچھ ہو رہا ہے، اور یا الخدمت جیسی اور باقی ایسی تنظیمیں ہیں وہ تو گراؤنڈ پہ یہ سوچتی اور یہ کام کرتی آپ کو نظر آتی ہیں، لیکن ادروائز پریورٹیز کو دیکھیں۔ سمپل اگزامپل آپ کو دے رہا ہوں کہ جس وقت سوات ڈوب رہا تھا تو ہری پور میں ایک سیاسی جماعت کا جلسہ ہو رہا تھا، اور سوات جب 90% ڈوب چکا تھا تو جناب پشاور میں جلسہ ہونے جا رہا تھا۔ یہ صرف ایک، چونکہ ہم پختونخوا کی بات کر رہے ہیں تو اس کی اگزامپل ہے۔ پھر آپ پنجاب اٹھا کے دیکھ لیں تو ساؤتھ پنجاب ڈوبا ہوا ہے، سرگودے میں جلسے ہو رہے ہیں۔ یہ چیز جو ہے یہ آپ کو سیاستدانوں سے نہ ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ صرف ایک جماعت کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ دیکھیں اور صرف سیاستدان نہیں عارفہ، ہمیں میڈیا کو بھی اپنی جو رسپانسبلٹی ہے یا جو ہمارا کانڈکٹ رہا ہے پچھلے 3 سے 4 ہفتوں میں کہ ہمارا آدھا ملک ڈوبا ہوا ہے اور ہمارے لیے خبر کیا تھی، شہباز گل نے جیل میں کیا کھایا کیا پیا، عمران خان نے کس کی توہین کر دی کس کی توہین نہیں کی، مطلب یہ سیکنڈری اور تھرڈ اس میں تو آپ رکھیں یہ خبریں، وہ سیاست چلتی رہتی ہے، لیکن پریورٹیز ہماری کیا رہیں انفارچونیٹلی اور کیا بدل چکی ہے۔ اس وقت بھی آپ کوئی بھی ٹی وی چینل آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو لگے گا کہ جی یا تو کرکٹ ہے ہر طرف اور یا یہی سیاست ہو رہی ہے، شہباز شریف نے یہ کہہ دیا، عمران خان نے یہ کہہ دیا، تو ہمیں بحیثیت کنٹری تو سوچنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ عادل شاہ زیب آپ کا اور محمد عبدالشکور صاحب آپ کا، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی۔ Now we will be back on Monday.